अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आम इंतखाबात के बाद अब कम अज़ कम चारों सूबों में जो वज़राए आला हैं उनका इंतखाब हो गया है। पहले पंजाब, सिंध और आज खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि बिला मुकाबला जो सरफराज बुगटी हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर वो भी वज़ीर आला बन गए हैं। और दूसरी तरफ वफाक के अंदर जो हुकूमत साजी का बाकायदा अमल है उसका कल हमने देखा कि बाकायदा आगाज़ हुआ, क्योंकि जो इफ्तिताई सेशन था कौमी असम्बली का जिसमें जो तमाम नए अरकान असम्बली थे उन्होंने हल्फ लिया, और आज उसका जो दूसरा मरला था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब था, और एज एक्सपेक्टेड जिसमें अयाज सादिक जो हैं वो मुंतखब हुए स्पीकर। और अब जो अहम मरला है अगला, और वो है इतवार के रोज़ जो लीडर ऑफ द हाउस यानी कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा उसका इंतखाब होना है। शहबाज, इसके अंदर जो एक अहम पहलू है, ऑफ कोर्स जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्योंकि शामिल हो गए थे, तो कल भी जो नेशनल असम्बली का इजलास हुआ, आज भी जो इजलास हुआ, उसमें उन्होंने एहतजाज तो भरपूर किया, लेकिन द फैक्ट कि एक तो उन्होंने इस सारे प्रोसेस का वो हिस्सा बने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने ओथ लिया। इसका मतलब है कि एक तब्दीली तो आई है कि जो तहरीक इंसाफ ने माजी में गलती की थी कि सिस्टम से बाहर रहकर तब्दीली वो चाहते थे, मसलन असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, पंजाब के पी की गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने छोड़ दी। इस दफ़ा एटलीस्ट एक चेंज उनको नज़र आ गई है कि अगर आपको एतराज़ात हैं भी तो विद इन द सिस्टम रह के ही आप तब्दीली ला सकते हैं, वरना आपको नुकसान होता है। देखिए कामरान, जो बाकी पार्टीज ने अपना जो लेसन था वो माजी में उन्होंने सीख लिया था, पीटीआई ने अब सीखा है। ये इमरान खान साहब के ब्लंडर्स में आता है जब उन्होंने दोनों असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से उन्होंने रिजाइन किया और नेशनल असेंबली से रिजाइन किया, तो उसकी वजह से जो नुकसानात हुए पीटीआई को, उनके जो मेंबरान की जो प्रिविलेजेस थी वो खत्म हो गई, उनको और ज्यादा सख्तियां उनके ऊपर आई। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है, सियासतदान है, गलतियां करते हैं, फिर उसकी कीमत भी अदा करते हैं। बट इस वक्त जो सूरत हाल अगर आप देखें, दिस इज अ गुड साइन कि जो जमहूरी इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वो अपना काम दोबारा वो शुरू करने जा रहे हैं। और इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, मैं तो इसको ऐसा केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं लेता, केयर टेकर का जो रजीम का जो टाइम था वो तो 3 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसकी जो भी वजह थी ये हुकूमत 6 माह के अरसा के लिए रही है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के बारे में हमेशा कहा जाता था कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनसे बेहतर होनी चाहिए, इनका कोई वोट बैंक नहीं होता। तो इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर ठीक करने की कोई बात हो तो टेक्नोक्रेट्स को इसका कहा जाता है कोई हल होगा। लेकिन जिस किस्म की ये 6 माह की हुकूमत रही है, कोई अच्छा निशान पीछे छोड़ कारकर्दगी के ऊपर तो फिर भी बात करेंगे, लेकिन जो इंतखाबात की अगर आप बात करें और जो मुबैना तौर पर धांधली के इल्जामात लगते हैं, पीटीआई की आपको पता है कि भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से एक तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने देखा कि इसी हफ्ते बाकायदा तौर पर IMF को खत भी लिख दिया गया कि ये जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है आप उसी के साथ डील करें। दूसरा, पिछले 24 घंटे में एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि कम अज़ कम 33 जो अरकान कांग्रेस हैं जो डेमोक्रेट से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बाइडन इंतज़ामिया है उनको ख़त लिखा है कि आप जब तक इन इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात नहीं होती तो आप नई आने वाली हुकूमत को तस्लीम ना करें। तो ये दोनों फैक्टर्स को अगर आप सामने रखें, IMF को जो ख़त लिखना और फिर उनकी तरफ से अरकान कांग्रेस की तरफ से ये ख़त, डू यू थिंक कि नई गवर्नमेंट जो बनने वाली है ज़ाहिर PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग अनदर IMF प्रोग्राम? देखिए, कोई भी जो वीक हुकूमत होती है ना, उसके लिए किसी भी ग्लोबल फोरम के ऊपर बैठ के बात करना उस हद तक वो उसका जो असर है वो शायद ना हो जिस हद तक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होता है। और ख़ास तौर पर इन हालात में इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली देखना चाहिए। अगर तो आप बात करें जो कांग्रेसमैन और उनके कांग्रेस वुमेन की तरफ से जो ख़त लिखा गया है तस्लीम ना करने वाला हुकूमत को, उसका पॉलिटिकल प्रेशर तो डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर होगा। लेकिन जो इमरान खान साहब का जो ख़त है टू दी IMF, हम इसको पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी मेरी नज़र में ऐसा कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई इसको रिलेट करना चाह रहा है कि जुलाई 2023 में IMF की टीम ने खान साहब से मुलाकात की थी, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। अब एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें एक धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो काफ़ी संजीदा किस्म के हैं इस दफ़ा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं IMF कोई इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं है, वो अपनी गाइडलाइंस के तहत, अपने आर्टिकल ऑफ एंगेजमेंट के तहत काम करता है IMF, और वो उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन उसमें जो खत में उन्होंने एक हवाला दिया, असल में उसी की कंटिन्यूएशन चाह रहे हैं कि
جب ملاقات ہوئی تھی غالباً جولائی 2023 میں جولائی 2023 میں، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آئی ایم ایف نے بقول تحریک انصاف کے چیئرمین کے اشور کیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن بنائیں گے کہ جو بھی اگلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. تو اسی کی کنٹینیویشن میں وہ چیز کہہ رہے ہیں. تو ایک خدشہ یہ بھی پایا جاتا ہے، بے شک ان کا مینڈیٹ نہ ہو، ڈونٹ یو تھنک کہ جو آئی ایم ایف کے پیچھے طاقتیں ہیں، کچھ لوگ ماضی کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو یو این کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو اسیسینیشن تھی، کہ وہ پاکستان کے خلاف ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی ایک خدشہ. میں اس چیز کو اس لیے ویٹ نہیں دوں گا کہ وہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھا تھا، یو این کی انویسٹیگیشن انہوں نے کال کی تھی اور اس کو یو این نے رسپونڈ کیا، اور پاکستان نے اچھا خاصا ملینز ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز بھی اسپینڈ کر، اس کا نکلا کچھ نہیں. وہ ایک پولیٹیکل موو تھی، یہ بھی ایک پولیٹیکل موو ہے، لیکن اس دفعہ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ ایک نان پولیٹیکل ادارہ ہے. اگر آئی ایم ایف اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو کرتا ہے تو آئی ایم ایف کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. میں تو اس کو اتنا زیادہ ویٹ کرنے باتیں اب اس چیز کی ہمارے یہاں جو اتنی ایک لو افیئر ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کی، جی پولیٹیشینز کرپٹ ہوتے ہیں، انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو obviously گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر، ایکسٹینڈیڈ 6 مہینے کا ان کو پیریڈ ملا، اور ان کا مینڈیٹ بھی تھا کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشنز بھی کرنی ہیں، بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے ہیں. تو اب کیونکہ اب یہ جا رہے ہیں تو کیا آپ کا ورڈکٹ ہے کہ کیا وہ چیزیں ڈیلیور کر پائے یا کچھ ڈائریکشن دے پائے؟ دیکھیے میرے خیال یہ جو 2 پروگرام ہیں نا ہمارے، اس کو ہم فوکس زیادہ تر کریں گے، کوشش کریں گے کہ ٹیکر گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ریویو کیا جائے تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. اس دفعہ جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی تھی کیئر ٹیکرز کی، یہ عام حکومت نہیں تھی، اس کو ملٹری کی پوری سپورٹ تھی، اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہاں سے ہر طرح کی مدد فراہم کی گئی. وہاں پہ بیوروکریسی کو گرل بھی کیا گیا، ان کو فورس بھی کیا گیا کہ وہ کام کرے جو ان کے کرنے والے ہیں. اس کے باوجود کوئی ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں ہو سکیں. ایک چیز کا کریڈٹ جو کیئر ٹیکرز کو جاتا ہے کہ ایک اکنامک سٹیبلٹی کا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو اکنامک سٹیبلٹی تھی اس میں ان کا رول ضرور ہے، لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی چھتری ہٹا دیں تو جو اکنامک سٹیبلٹی آپ کی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی چیزیں جو کور جو اسٹرکچرل پرابلمز ہے پاکستان کی اکانومی کے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب ان چیزوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو حالات یا پہلے جیسے ہیں، پہلے سے زیادہ خراب ہیں. تو میرے خیال سٹارٹ لے لیتے ہیں محترمہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی جو وزارت ہے اس کی پرفارمنس سے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی کوشش بھی ویسے کی ہے کہ وہ ان کو ریٹین کیا جائے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر. اب پتہ نہیں کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ بات کی بات ہے. لگ تو پرماننٹ فائنانس منسٹر ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی کارکردگی بڑی اچھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی وہ خود بھی اسپائر کر رہی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی ان کی کارکردگی کی بات کریں. ناظرین، جو ٹیکس کا نظام ہے پاکستان کا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے جہاں پہ آج کھڑی ہوئی ہے اور ہم قرضوں کی دلدل میں جو ہے وہ دھنستے جا رہے ہیں. 2 بڑی چیزیں آتی ہیں جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں. ایک ٹیکس کی جو وصولیاں ہوتی ہیں، دوسرا جو ٹیکس کا دائرہ کار ہے، ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ کتنا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی جب ان کی وزارت کے دوران اگر آپ ساری پرفارمنس دیکھیں تو اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ لے لیں، جو ٹیکس کی بیس ہے، یہ نمبرز پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. ٹیکس ایئر 2022 کے جو نمبرز ہیں، جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرنز جو فائل کیے گئے وہ ناظرین تھے تقریباً 59,29,436. تقریباً 60 لاکھ پاکستانی شہریوں نے اور کمپنیوں نے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے تھے ٹیکس ایئر 2022 میں. ابھی کا جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ 28 فروری 2024 تک کا ہے، جس کو ٹیکس ایئر 2023 بولا جاتا ہے. اس میں جو نمبر آف فائلرز ہیں وہ رہ گئے ہیں صرف 38,77,499. مطلب اس میں کوئی تقریباً 35% یا 20,52,000 جو ہے وہ کمی ہوئی ہے گوشواروں میں. تو سب سے بڑے جو اگر کسی کو کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کے نمبر آف فائلر زیادہ ہوں گے تو فارمیلٹی آف اکانومی کے اندر آ جاتی ہے، ریٹرن کے اندر آپ کو بہتری نظر آتی ہے. گوشواروں کی اگر ان کے پاس ڈیٹیل ہوں گی، اثاثہ جات کی ڈیٹیل ہوں گی، تو اگر ایک ایفیشینٹ ایف بی آر تو ان لوگوں کے پیچھے بھی جا سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں جو کیئر ٹیکر کی جو حکومت ہے وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے. پہلے 6 ماہ میں جو ایف بی آر کی پرفارمنس تھی ایکسیپشنلی اچھی تھی. ہم ہر مہینے یہ خبر کر رہے تھے کہ ٹارگٹ ایکسیڈڈ، جو بھی اس کو ہدف ملتا تھا اس سے زیادہ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کر رہا تھا. جنوری کا مہینہ پہلا تھا جب اس کے ٹیکس کلیکشن کے ہدف میں 8 ارب روپے کی کمی ہوئی، اور فروری 2024 آخری مہینہ نگران وزیر خزانہ کی حکومت کا، اس میں جو ٹیکس کی کلیکشن کا جو ہدف تھا اس میں 33 ارب روپے کی ایک ماہ کے اندر کمی ہوئی ہے.
क्यूमुलेटिवली 8 माह का तो एफबीआई ने जो आपका टैक्स का हदफ था वो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी वजह वही थी कि पीछे जो 6 माह की अच्छी कारकर्दगी थी। तो कामरान नंबर्स तो इनकी फेवर में बात नहीं कर अब रहे। ये नंबर्स की जो आप बात कर रहे हैं बड़ा शॉकिंग है कि जो आपने कहा कि जो टैक्स रिटर्न्स लोग भरते हैं किस तरीके से उसमें कमी हुई है, वो सैलरीड क्लास हो, वो बिजनेस इंडिविजुअल्स हो, वो कंपनीज हो। इसका आई थिंक 2-3 चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। नंबर 1 कि एक तो जो ये दावा कि बेशक केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अपेरेंटली लुक्स लाइक कि ठीक है IMF के प्रोग्राम में है, चीज़ें आपको स्टेबल लग रही हैं, बट इसका मतलब है कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन है ना। अगर बिजनेसेस आपके फ्लरिश हो रहे हों, मामला चल रहे हों, तो फिर आप ज़ाहिर है कि आपके जो भरते हैं आप टैक्स रिटर्न्स, उसमें इजाफा होना चाहिए, एटलीस्ट पिछले साल के तो बराबर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दूसरा, इसका मतलब है कि जो रियासत के ऊपर एतमाद है, इदारों के ऊपर एतमाद है, वो इंडिविजुअल हों, वो कंपनीज हों, वो इन्वेस्टर्स हों, वो मुझे लगता है कि वो भी उठता जा रहा है। तो ये डू यू थिंक कि 2-3 ये बड़ी वजूहात हैं, या तीसरी जो हम बात करते हैं कि ये FBR इनकॉम्पिटेंट है, या जो केयर टेकर है, बाकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को तो ब्लेम करना आसान है, ये भी उसी की तरह है, ये कुछ कर नहीं सके। तो इसमें तीनों फैक्टर्स में कौन सा जो बड़ा फैक्टर है जिसने इसमें जहां पे रोक लिया? देखिए, अगर PMLN की हुकूमत होती तो उसके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये होता है जी कि ये ताजरों की हुकूमत है, ये तो ताजरों के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। इन के टेकर से ये एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट ये ताजरों को टैक्स के नेट में ले आएंगे। उसके ये हवाले से कानून में एक तरमीम पहले ही कर दी गई थी। इसके ऊपर अनाउंसमेंट्स भी आई कि बहुत जल्द ताजरों के ऊपर जो है वो नया टैक्स लगने जा रहा है। हमने भी इस पे प्रोग्राम भी किया, खबरें भी की। एक जो समरी थी वो बना के निगरान वजीर खजाना को भेजी गई कि आप इस चीज़ की मंजूरी दे दें। उन्होंने वो फैसला कहा जी कि अगली गवर्नमेंट पे हम छोड़ देंगे। जो काम उनका नहीं करने वाला था FBR की तंजीम 9 का, वो उनका मैं करूंगी, और उस चक्कर में उन्होंने 2 महीने FBR में अच्छा खासा वहां पे मेस क्रिएट हो गया। जो काम उनके करने वाला था इन वे कि टैक्स के कानून में पहले ही तरमीम आ चुकी है, उसको इन्फोर्स करना था, उन्होंने छोड़ दिया अगली हुकूमत के ऊपर। दूसरी चीज इन्होंने कहा जी कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनके टेलीफोन के नॉट टेलीफोन मोबाइल फोन कनेक्शन उनके डिस्कनेक्ट करेंगे, बिजली के बिल, उनके गैस के बिल, हर तरह के जो है वो तब उनके जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे। वो नहीं हुआ, ये फैसला भी इन्होंने नहीं किया। तो ये बातें करना आसान होता है। मैंने FBR के जराये से बात की, उन्होंने कहा जी कि मादाम ने हमारे साथ आओ तो बहुत सारी मुलाकातें की, हमारे बहुत सारे इजलास हुए, FBR के रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोई उनके साथ डिस्कशन नहीं हो सकी। 6 माह में ये उनका दावा है। अगर आप नंबर्स की भी बात करें ना, ये किस तरह नंबर्स गिर रहे हैं, जो तकरीबन 20,52,000 जो गोशवारे कम आए, अगर उसका ब्रेकअप भी देखें कामरान, तो जो सैलरीड क्लास है जो हमेशा से ज्यादा टैक्स देती रही है, उसने जो पिछले साल गोशवारे जमा कराए थे तकरीबन 20 लाख, इस दफा 4,35,000 गोशवारे सैलरीड क्लास ने भी कम जमा करवाए हैं। जो आपके बिजनेस इंडिविजुअल्स है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस आजकल आ रहा है, पिछले साल में उनके जो गोशवारे थे तकरीबन 37,80,000 थे, इस दफा उसमें 16 लाख की कमी आई है। सबसे ज्यादा कमी यहाँ पे आई है 42-43%। फिर जो कंपनीज हैं उन्होंने भी जो कंपनीज के गोशवारे में भी तकरीबन 5,900 कंपनियों ने कम गोशवारे साल जमा करवाए हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस वहां पे भी तकरीबन 1,600 गोशवारे कम आए। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको एक रिडक्शन नजर आ रही है। ये इसके बावजूद है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने ये एक हदफ दिया था हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, कि जी आपने जो पिछले साल के जो गोशवारे हैं उससे तकरीबन 10 लाख ज्यादा आपने रिटर्न इस दफा फाइल करवाने हैं। और IMF के साथ पाकिस्तान कमिट कर चुका है, नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है, उसका इतनी कोई इंप्लीकेशन तो नहीं है कि हम इसको बढ़ाकर 65 लाख गोशवारों पर लेके जाएं। तो 65 लाख पे तो क्या जाना है, वो 59 लाख से कम होकर तकरीबन आपके 39 लाख गोशवारों के ऊपर आगे हैं। तो चले, नंबर्स जो है वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन बावजूद इस कारकर्दगी के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और खास करके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो अगली आने वाली गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ तजावीज़ भी छोड़ के गई हैं कि उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकाला जा सके। वो क्या तजावीज़ हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। और अब चंद दिनों की बात है, होपफुली जब हम नेक्स्ट वीक प्रोग्राम कर रहे होंगे तो जो नई एक विफाकी गवर्नमेंट है वो इन प्लेस होगी। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, एक्सटेंडेड 6 महीने का इन्होंने वक्त गुजारा, और इनको जैसे हमने कहा कि पूरा मैंडेट दिया गया था कि तमाम खास करके इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उन पर ये फैसले करें। लेकिन ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि उनकी क्या कारकर्दगी रही है, लेकिन फिर भी जाते जाते जो आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस गवर्नमेंट के लिए कुछ, जो नई गवर्नमेंट के लिए कुछ तजावीज़ छोड़ के गई हैं। 2018
میں بھی الیکشن سے پہلے یہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں, اس وقت بھی انہوں نے تجاویز دی تھیں, اور اس میں جو میرے خیال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کے لیے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹینڈ بائی آپ کا ارینجمنٹ ہے IMF کا جو آخری ریویو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں اینڈ دین گو فار دی ایکسٹینڈیڈ IMF پروگرام. تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو اس میں انہوں نے نیا کیا کہا ہے؟ اس میں یہ وزارت خزانہ کی منتھلی ایک رپورٹ آتی ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک نوٹ لگایا ہے 2 پیج کا, اور جب کوئی بھی وزیر خزانہ جو ہے ان کا وہ ٹینیور ختم ہوتا ہے تو جو بات کہتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے, یہ ان کی ایک قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور وہ ایک آپ کا ایک پوائنٹ بھی بن جاتا ہے جس کے آگے پھر آپ جو اگلی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی. ایک بات جو کہی جاتی ہے ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کے بارے میں کہ IMF کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے شاندار ہیں, جس کو IMF نے خود اپنی رپورٹ کے اندر بھی اکنالج کیا. ان کی جو پرفارمنس تھی فرسٹ ریویو کی کمپلیشن میں اس کو IMF نے اکنالج کیا. مجھے تو سم ٹائم اس میں ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے وہ پچھلے فائنانس منسٹر کو میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری ٹھیک نہیں سے پرفارمنس ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے کوشش کی خود ڈاکٹر شمشاد صاحبہ نے کہ IMF کا جو جائزہ مشن ہے دوسرے ریویو کے لیے, جس کے بدلے میں پاکستان کو کامیاب ہونے کے بعد $1.2 ارب قرض کی قسط ملنی تھی, تو انہوں نے کوشش کی, IMF کو چٹھی بھی لکھی کہ آپ اپنا جو جائزہ مشن ہے وہ پاکستان بھیج دیں. غالباً ان کی خواہش تھی کہ 30 جنوری سے پہلے وہ مشن آ جائے. IMF نے اس چیز کو رسپونڈ نہیں کیا. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تعلقات بہت اچھے IMF کے ساتھ ہیں اور وہ جو کہتی ہیں یا وہ مان لیتے ہیں. اٹ از دی ادر وے, IMF نے جو کہا وہ انہوں نے مان لیا, چاہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانی تھی, گیس کی بڑھانی تھی, اور باقی جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے. بٹ جو پاکستان کی فیور کی اگر کوئی چیز ہوتی, اگر کوئی بینیفٹ لے سکتی تو وہ یہ تھا کہ مشن ٹائملی آ جاتا اور ریویو مکمل ہو جاتا. اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے. IMF کا اپنی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے, بجائے کہ ہم ایک ایسی نگران حکومت سے کریں جو اب اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے. تو اس کے کیا امکانات ہیں کہ یہ جو دوسرا ریویو ہے اور آخری ریویو ہوگا, جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا وہی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا پہلے اور سائڈ بائی سائڈ اگلے پروگرام کے لیے جایا جائے گا؟ کوئی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے یا اسٹریٹ اوے نئے پروگرام کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں دونوں آپشنز ہیں. میری جو IMF کے لوگوں سے بات ہوئی تھی 2 ماہ پہلے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, تو اس وقت ہم نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کا کیا اسٹریٹجی ہوگی, تب تک نئی گورنمنٹ آ چکی ہوگی, وہ ریویو دوسرا وہ اس کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں. اگلی گورنمنٹ اگر جائزہ مشن اپنا دوسرا وہ مکمل کروانا چاہتی ہے تو وہ کروا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ نئے پروگرام کی بھی نیگوشیشن کر سکتی ہے, یا اسی کو بلڈ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس وقت جو اوور آل جو پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کی صورتحال ہے, جس میں آپ کے جو ریزروز ہیں تو کم, تقریباً اب $7.9 ارب کے رہ گئے, اور IMF کی امبریلا بھی ہمارے پاس ہے 12 اپریل تک کی, اور اگر مذاکرات بھی شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کمفرٹیبلی جون تک اپنا پیریڈ گزار سکتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ ٹائملی IMF کا مشن پاکستان آ جائے, جو کہ آئی ہوپ کہ آ جائے گا. اور جو ان کی پرفارمنس رہی ہے IMF کے ٹارگٹس کے اوپر, وہ کس حد تک اس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا یا نہیں وہ بعد میں بات کریں گے. وہ بائی اینڈ لارج ان کی پرفارمنس ٹھیک رہی ہے ان ٹارگٹس کے اوپر. فار ایگزامپل وہ کیوں میں ان کو کہتا ہوں بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوں گے, جیسے ایک ہدف تھا کہ سرکولر ڈیٹ ہے جو بجلی کا, اس میں پہلے جو 6 ماہ آپ کے مالی سال کے, اس میں 385 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہوا 378 ارب روپے کا اضافہ. تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ 378 ارب روپے کی بلیڈنگ ہوئی ہے. IMF کا ہدف تو آپ نے حاصل کر لیا. وہ جو انرجی سیکٹر تھا جس کو اپنے ریورس کرنا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا نا. تو اگر ہدف حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے باقی وہ سیکٹر بھی ٹھیک ہو گیا, اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں. بہرحال ان کی ایڈوائز کو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس چیز کو ایٹ لیسٹ سیریس لینا چاہیے کہ یہ مشن ٹائملی آنا چاہیے, اور ان کو جو اپنے مذاکرات ہیں وہ مکمل کرنے چاہیے. ایک اور میں آئی تھنک وہ اگر ٹائملی آ جائے گا تو ان خبروں کو بھی ڈسپیل کرنے میں مدد ملے گی کہ شاید اگر ڈیلے ہوگا تو یقینی طور پر PTI والے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے جو خط لکھا ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب IMF جو ہے وہ اس طرح کا یہ فیصلہ لے رہا ہے. تو آئی تھنک اس لیے جو اگلا جائزہ مشن ہے وہ اس اعتبار سے بھی اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے. نہیں وہ ڈیفینیٹلی, اور IMF کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ٹائملی مشن پاکستان بھیجے. اس میں میرا خیال جو ابھی اس پر ڈیلے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ اناؤنسمنٹ ہے فائنانس منسٹر کی, اور اگلی کیبنٹ جب ووٹ لے لے گی اس کے ساتھ ہی آئی ہوپ کہ IMF کی جو ڈیٹس ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی. مجھے اس میں کوئی ایسا ویسے فائنانس منسٹر فائنل ہوا ہے ابھی تک یا نہیں ہوا؟ میں نے تو اپنی جو اس پہ ججمنٹ ہے وہ تو میں نے امپلیسٹلی تو دی ہوئی ہے. اب تو یہ حکومت کی چوائس ہے, نئے وزیر اعظم نے ججمنٹ دی ہے, لیکن نام ابھی بھی وہی ہے جو میرا تو وہی ہے, کیونکہ میرا تو نام وہی ہے اسٹل. مطلب بات اس کا مطلب ہے کہ میرا نام تو وہی ہے, میرا نام تو نہیں چینج ہوا. چلیں میرے خیال میں 2-4 دن میں پتہ لگ جائے گا. دیکھیں یہ اگر تو آپ جو ہے نا لیٹس ڈسکس اوپنلی,
اگر تو صرف وزیر اعظم جو وڈ بی پرائم منسٹر ہوں گے شہباز شریف، اگر آپ ان کی بات کریں تو پھر تو اسحاق ڈار پرائم منسٹر مشکل ہے. اگر صرف فائنانس منسٹر فائنانس میں سے اسحاق ڈار صاحب مشکل ہے. اگر صرف شہباز شریف صاحب کی اپنی مرضی ہو، ٹھیک ہے، وہ پارٹی کا ایک بڑا کیمپ ہے. اگر اوور آل ویوز لیے جائیں اور اگر کاسٹنگ ووٹ ہو نواز شریف صاحب کا تو پھر ڈار صاحب فائنانس اسی منسٹر ہفتے ہوں. عرفان صدیقی صاحب بڑے کلوز ہیں نواز شریف کے، تو انہوں نے بڑا واضح بیان دیا کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ نواز شریف یا وہ گائیڈنس دے رہے ہیں، اور انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ فائنانس منسٹر جو وہ اسحاق ڈار ہی ہوں. مطلب جو فخر درانی صاحب نے سٹوری کی ہے آن دا ریکارڈ، صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے. یہ ہم ان کی اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں. جو سیکنڈ چوائس تھی ان کی، جو شاید ابھی بھی ہو، اب حتمی بات ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر کوئی پوزیشن لینا مناسب نہیں ہوگا، جو محمد اورنگزیب ہے ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ، شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنے. بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اورنگزیب، شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی اپنی خواہش ہے. شہباز شریف صاحب کے بڑے پرانے ٹرمز ہیں اس فیملی کے ساتھ، اور اورنگزیب صاحب ایک بڑے شاندار بینکر ہیں. اس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر یہ ایسی پوزیشن ہے، اس میں ان کی یقینی طور پر ظاہر سٹیکس ہائے ہیں، تو ان کی سے بھی ہو سکتی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 2-4 ایسی جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں وہ ایٹ لیسٹ وہ آن بورڈ ہوں، کوئی ایسا بندہ لائیں جو دیکھیے ایک خواہش تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہے. اس لیے ہم حتمی طور پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کیبنٹ کی سلاٹس آخری منٹ تک چینج ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی 2018 والی تھی غالباً، یا کون سے والی تھی، جو فائنانس منسٹر کے ٹیکر آنے تھے ان کی کرسی لگ گئی اور وہ کرسی اٹھا لی گئی. ان کا نام تھا اس لیے کہ اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کے اس وقت کے چیف اکانومسٹ تھے وہ بن رہے تھے فائنانس منسٹر انٹرم، ٹھیک ہے، اور جو اس وقت کے گورنر نے میں اپنے جونیئر کے نیچے بیٹھ کے کام کریں گا تو میں کس طرح کروں گا، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس پہ کبھی بھی حتمی پوزیشن نہیں لینی چاہیے. آپ جو اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. اورنگزیب صاحب کا ایک ایشو صرف یہ ہے کہ وہ فورن نیشنل ہے، وہ پاکستانی نیشنل ہے ہی نہیں. تو کچھ ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوتی، آپ کی سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے نیشنلٹی سرنڈر کر دیتے تو شاید پھر ان کے بننے کے چانسز ہیں. اچھا کمنگ ٹو دس، تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس چیز کو. ان کا ایک وہ تو بات کریں. دوسرا جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس جو منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ میں، کہ پاکستان کی اکانومی میں گروتھ آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے مالی سال میں ہم نے کنٹریکشن کی تھی، پھر جو پہلا کوارٹر تھا اس مالی سال کا اس میں 2.1% گروتھ تھی. اور ڈاکٹر صاحبہ کا جو نوٹ ہے اس رپورٹ کے اندر اس کے مطابق کہ جو دوسرا کوارٹر ہے مالی سال کا، جو اکتوبر سے دسمبر کا پیریڈ ہے، اس میں گروتھ ریٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3% رہے گا، وچ از اے گڈ اومن. اور انہوں نے کہا اس دفعہ جو گروتھ بھی ہوگی آن دا بیک آف انڈسٹریل سیکٹر ہوگی، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ کاٹن کی پیداوار جو ایگریکلچر سیکٹر سے اس کی پروڈکشن بہتر ہوئی. اب کاٹن کی پیداوار ایکسٹراڈنری بہتر نہیں ہو رہی. پچھلے سال میں چونکہ سیلاب تھے، فصل تباہ ہو گئی تھی. ابھی جو ایکسپیکٹڈ جو بیلز یہ بتا رہے ہیں کوئی 8.3 ملین بیلز ہیں کاٹن کی، وہ بتا رہے ہیں. بہرحال وہ اس کا مطلب بیک ٹو نارمل ہے. گروتھ کا آپ نے کہا کہ سیکنڈ کوارٹر کی، تو اس ہفتے ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے ان کے بھی تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. 8.4% تھرڈ کوارٹر میں ان کی گروتھ ریٹ رہی ہے. اور اوور آل اب جو ان کی پروجیکشن ہے سالانہ جو مالی سال کی، وہ پہلے 7% گرو کرنا تھا انہوں نے، اب وہ 7.6% کہہ رہے ہیں. اور یہ ہوتے ہیں، ہم جتنا بھی ان سے آپ کہہ لیں کہ کنسرن ہو ان کی جو گورننس کے حوالے سے ان کے پرائم منسٹر کے اوپر اعتراض کریں، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ کے ملک کے یہاں کنسسٹنسی ہوتی ہے، آپ کے یہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے پھر جو ثمرات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملتے ہیں. بالکل. اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹاپک کو. ناظرین ایک اور چیز جہاں پہ کیئر ٹیکرز پرفارم نہیں کر سکے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. اس کے باوجود کہ کیئر ٹیکرز کو ایس آئی ایف سی کی پوری سپورٹ حاصل تھی. جو نمبرز ابھی آئے ہیں سامنے اور جو انہوں نے خود اپنی رپورٹ میں بھی ڈالا ہے کہ تقریباً 21% سے بھی زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی ہے پہلے 7 ماہ ہیں جو اس مالی سال کے. اور اس میں میرے لیے خود ایک جو حیران کن فیکٹ یہ تھا کہ منسٹری آف فائنانس نے لکھا اپنی اس رپورٹ کے اندر کہ جنوری میں چائنا نے جو پاور پلانٹس ہیں اس میں سے ایگریسولی اپنی جو انویسٹمنٹ کو پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. دس از ناٹ اے گڈ سائن ٹو دا لیسٹ. اس کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چائنیز پل آؤٹ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. کیسے کوئی تعلق تو نہیں اس چیز کا جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کی ہم نے ادائیگیاں کرنی تھی، اگر اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے یا کوئی ویسے کوئی سیزنل افیکٹ آ رہا ہے، وی ڈونٹ نو. بہرحال یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور جس میں نگران حکومت کے بھی کوئی 6 ماہ کا پیریڈ شامل ہے،
آخر وہ کیوں پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بہتری نہیں لا سکے اور ہماری جو ڈپینڈنس اب بڑھ گئی ہے دوست ممالک کے اوپر, اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری معیشت کے اب یہ حال ہے کہ جب ہمیں IMF کا پروگرام ملتا ہے, کوئی دوست ممالک ہمیں قرضہ دیتا ہے, دو کہ ہمارے لیے کوئی وہ پراؤڈ مومنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے اب حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس ہفتے اگین جو یقینی طور پر اٹس اے سائے آف ریلیف فار پاکستان اینڈ پاکستانز اکانومی کہ سعودی عرب اور UAE کے بعد جو چین کے ہم نے $2 ارب جو ڈیو تھی پیمنٹ غالباً مارچ میں, تو اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا 1 سال کے لیے. تو یہ پراؤڈ مومنٹ تو نہیں ہے, لیکن گیون جو ہماری اس وقت فارن ریزروز کی سچویشن ہے, اگر $2 ارب اس میں سے نکل جائیں تو امیجن کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو ان دیٹ کیس آئی تھنک وی شوڈ بی تھینکفل ٹو آف کورس چائنا. ہم نے تو کوئی اس میں ہمارا نہیں ہے. دیکھیں پچھلے 10 سال میں پاکستان کی جو ڈپینڈنس ہے, جن کو ہم دوست ممالک کہتے ہیں اور میں ان کو کہتے ہیں خطے کے ممالک, ان پہ بہت زیادہ ہماری ریلائنس بڑھ گئی ہے. ہر حکومت جو آئی وہ اس پلان کے اوپر آئی کہ ہم فلاں دوست سے پیسہ پکڑ لیں گے, فلاں کنٹری سے پیسہ لے کے ملک چلا لیں گے. وہ ایک لمٹ تھی, وہ ہم کراس کر چکے ہیں. اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ IMF کی چھتری کے بغیر پاکستان کو پیسے نہیں دے رہے. اس کے اوپر بارہا ہم بات کر چکے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جو صرف 3 کنٹریز ہیں, چین, اس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ, انہوں نے $12 ارب کے جو ڈپازٹس ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد رہے کہ ہمارے اس وقت کی جو ریزروز ہیں وہ $7.9 بلین ہیں. تو اس کا مطلب نیگیٹو ریزروز کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب $12 ارب جو انہوں نے ڈپازٹ کروائے تھے وہ اب ہر سال بعد وہ رول اوور ہوتے ہیں. تو 23 مارچ جو پاکستان ڈے بھی ہے, $2 ارب ہمیں چین کا واپس کرنا تھا. باقاعدہ ہم نے ان سے درخواست کی. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے 25 جنوری کو ان کو خط بھی لکھا. اب وزارت خزانہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انفارملی, ابھی تک انفارمل بات ہے, انفارملی انہوں نے کنوے کر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ رول اوور کر دیں گے. اس میں ایک جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اس دفعہ کہا کہ جو ہم سود آپ سے لیتے ہیں اس قرضے کے اوپر, اس کو ہم بڑھانا چاہیں گے. جو اس وقت بھی سود ان کو جا رہا ہے وہ 7.1% ہے, ون آف دا ہائیسٹ ریٹس ہے. اس کے اوپر انہوں نے فردر 2 سے 3% اضافے کی بات کی. بہرحال وزارت خزانہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں, وہ بات ہوئی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. ایگزسٹنگ ریٹس کے اوپر ہی یہ چائنا جو ہے اس کو رول اوور کرنے کو تیار ہو گیا ہے. یہ تو جب ایگریمنٹ ہوگا, فارملی ان کو کمیونیکیٹ ہوگا, تو تب ہم حتمی بات کر سکیں گے کہ ریٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی کاسٹ کے اوپر, جس کے اوپر میرا کنسرن ہے. $12 ارب کے ریزروز تو انہوں نے ابھی ہمارے پاس ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں نا. $9 ارب ایسا تھا جو پچھلے سال جون 2023 تک آیا تھا, اور $3 ارب اس سال آیا جب IMF کا پروگرام آیا. اس کے بعد $9 ارب کے اوپر کامران ہم نے ان کو کوئی سود دیا ہے $22.5 ارب کا تینوں ممالک کو. اور یہ جو $22.5 ارب کا ہم نے ان کو سود دیا ہے, اس میں 1 سال کے اندر 118% سود میں اضافہ ہوا ہے. اتنے ایکسپینسو ریٹس کے اوپر ہم وہ اب قرضہ لینا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ آپ کو نامنل ریٹس کے اوپر ملتے تھے, اب نہیں. اسٹیٹ بینک کا اس کے اوپر یہ کہنا ہے, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی, ان کے ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے اس سود میں اضافے کا وہ ہے ایکسچینج ریٹ کا. جب روپیہ ڈی ویلیو ہے تو جو فورن کرنسی میں ہم نے ان کو پے کرنا تھا تو اس سے ہمیں زیادہ روپے چاہیے, تو اس لیے آپ کو یہاں پہ کہ اب نارمل انکریز آ رہا ہے. بہرحال اگر روپی آپ کا اسٹیبل بھی ہو گیا اراؤنڈ 279 280, ہوپ فلی یہیں پہ رہنا چاہیے, اسے اوپر نہیں زیادہ جانا چاہیے. وہ جو 9 تھا وہ $12 ارب ہو گیا. تو 12 کا مطلب یہ کہ جو $22.5 ارب ہے یہ تو پھر اگلے سال اور بڑھے گا. تو دس از ناٹ دا سولوشن. ہمیں اس پہ بالکل بھی خوشیاں نہیں منانی چاہیے کہ انہوں نے پیسہ دیا, ہم نے لے لیا, رول اوور کروا لیا. ایک اور جو فیکٹر, ہم کتنے قرضوں میں پھنس چکے ہیں اور ہمارے کیا حالات ہیں. چین سے ہم نے ایک اور فیسلٹی لی ہوئی ہے, یہ ہے بائی لیٹرل کرنسی سواپ ایگریمنٹ. ہوتا ہے کہ تجارتی مقاصد کے لیے آپ ایک دوسرے کی کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں. وہ پیسہ بھی اٹھا کے ہم نے قرضوں میں استعمال کر لیا ہے. اس کے اوپر جو پاکستان نے پے کیا ہے ان کو سود صرف $4.5 ارب کی فیسلٹی کے اوپر 1 سال میں وہ ہے $42 ارب, جو اس سے پچھلے سال میں 36 ارب تھا, اب وہ $42 ارب ہو گیا. تو 42 یہ ہے, اور پھر 22 ارب ایک اور جو ہم نے دیا, 70 ارب روپے کے قریب اگر آپ یہ سارا پیسہ اس میں دے لیں گے. اس کے علاوہ IMF کو علیحدہ جا رہا ہے, باقی ممالک کو علیحدہ جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ جو ہماری پالیسی ہے کہ ریزروز آپ بڑھائیں دوسروں سے قرضہ لے کے, آپ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جو ایک ویشس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور آئی ڈونٹ نو کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ان کے پاس ایسا کیا میجک وانڈ ہے, گیون دا فیکٹ کہ جو چیلنجز ان کو درپیش ہوں گے. ایک تو لیجٹمیسی کا, مطلب obviously
کتنی حقیقت ہے دھاندلی میں یا نہیں ہے، پرسیپشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑی میٹر کرتی ہے. اور اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ موڈیز نے بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ الیکشنز ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ برقرار رکھی ہے. اور جب آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں اس سال تک کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کو کشن ہے جون 2024 تک کے چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جون 2024 سے آن ورڈ جو چیزیں ہیں وہ سرٹن نہیں ہے کہ پاکستان کہاں سے جو اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی جو ضروریات آئی ایم ایف کے پروگرام کی اہمیت ہے نا. جو ٹھیک بھی ہے وہ ٹھیک یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک فائنینسنگ ارینجمنٹ ہے اس پیریڈ کے لیے، ریزروز لو بھی ہیں، چلے آئی ایم ایف کی چھتری ہے، پیسہ آ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے، اے ڈی بی بھی دے رہا ہے، باقی جگہوں سے بھی آ رہا ہے، بٹ ناظرین یہ پالیسی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ہمیں چینج کرنی پڑے گی. جو بھی اگلا فائنانس منسٹر ہوگا اس کے پاس چوائس تو نہیں ہوگی سوائے اس چیز کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے اور قرضے لے، لیکن جو ہماری کارکردگی ایکسپورٹس کی ہے، جو ریمیٹنسز کی ہے، جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ کتنی اچھی نہیں ہے. جو ایکسپورٹ کے حوالے سے اور جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو کل کے پروگرام میں بتائیں گے. یا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے فارن ریلیشنز کی. اسٹے ود اس. کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ظاہر ہے ڈومیسٹک ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر بھی، ریجن کی سطح پر بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور جس کی پاکستان کے لیے امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اس ہفتے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. ٹیوزڈے کو یو ایس کی ایک مقامی عدالت ہے، انہوں نے 4 لوگوں کو چارج شیٹ کیا ہے، ان کو انڈائٹ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو 4 انڈیویجولز ہیں ان کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈز تھے. اور خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو 4 افراد تھے 11 جنوری کو ایک آپریشن کیا یو ایس کی نیوی نے صومالیہ کے ساحل کے قریب عریبین سی کے اندر، اور وہ بغیر جو فلیگ کے وہاں پر ایک جو شپ ہے وہ جا رہا تھا، تو اس کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ شپ غیر قانونی طور پر تو نہیں جا رہی وہاں پر. تو جو آپریشن انہوں نے کیا یو ایس نیوی سیلز نے، اور اس آپریشن کے دوران 2 جو ان کے نیوی سیل کے اہلکار ہیں وہ ڈوب کر ہلاک بھی ہوئے. اور جب وہاں پر انہوں نے آپریشن کیا تو ان کو پتہ چلا، بقول جو چارج شیٹ اب لگائی گئی ہے امریکی جو اہلکار کہہ رہے ہیں، کہ وہ جو شپ تھا وہ مبینہ طور پر ایران سے یمن وار ہیڈز وہ ٹرانسفر کر رہا تھا. جو تفصیلات شیئر کی ہیں ایف بی آئی نے اور ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے شہباز، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر میٹیریل سیز کیا ہے اس میں ایرانین میڈ ایڈوانسڈ جو کنونشنل ویپنری تھی، انکلوڈنگ کرٹیکل پارٹس آف میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز، وار ہیڈ، پروپلشن اینڈ گائیڈنس کمپوننٹس. اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایران تھرو دس شپ یہ ٹرانسفر کر رہا تھا وہاں پہ جو ہوتیز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے غزہ کے اندر یہ تمام معاملہ شروع ہوا ہے، جو ہوتیز ہیں یمن کے اندر، وہ ریڈ سی کے اندر وہ امریکی اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ کمرشل یا ادروائز جو فوجی شپس ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کہ وہ غزہ میں یہ کارروائیاں بند کریں. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کے اندر جو کیچ ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 4 جو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ جو انڈیویجولز ہیں وہ پاکستانی ہیں. مثلا جو مین جو مرکزی کردار ہے جس پر الزام ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ محمد پہلوان اس نام سے، اور اس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے، اور وہ یہ ٹرانسپورٹ کر رہا تھا یہ جو ویپنز ہیں. اور جو 3 باقی لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہیں ان کے پاس، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یو ایس اتھارٹیز کو غلط انفارمیشن دی ہے. تو یہ ایک ایسی آئی تھنک سٹوری ہے اور ڈیولپمنٹ ہے جس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آ سکتی ہے. مجھے اس میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس میں ہم بڑا اوپنلی سعودی عربیہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہوتیز ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے ہمیشہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہماری پالیسی بھی یہی ہے. تو یہ جو انوالومنٹ ہوئی ہے اس میں جو الزام لگ رہا ہے جو 4 پاکستانی ہیں، اب یہ کوائٹ کنفیوزنگ بھی ہے اور یہ اس کی پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے امپلیکیشن بھی ہے. پاکستان کو اس چیز کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، کلیریفائی کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر اگر تو وہ پاکستانی نیشنل ہیں تو کیا ان کا یہ پرائیویٹ ایکٹ تھا، وہ کس، یا یہ کوئی پاکستانی ہے ہی نہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹ پاکستانی تھے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے افغانی بھی ہیں جن کے پاس پاکستانی ڈاکومنٹس بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اب اس کیس میں کچھ فارن آفس کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹ آئی، کچھ انہوں نے کلیریفائی کیا اس چیز کو؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ چیز طے ہونا باقی کہ کیا واقعی یہ 4 پاکستانی ہیں. دوسرا جو 4 جو انڈیویجولز ہیں، ایک نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم پاکستان سے آ رہے تھے،
3 نے کہا کہ نہیں جی ہم ایران سے آ رہے تھے. مطلب یہ بھی اب یہ کرنے والی بات ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی تو یہ پالیسی ہو نہیں سکتی کہ ہم اس طریقے سے وہ سپورٹ کریں. خاص طور پر کبھی اس طرح کے ہمارے میں سے ٹرمز ایکسپلیسٹ امپلیسٹ رہے نہیں. بالکل. جو فارن آفس ہے ان کی طرف سے, ہماری جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں, ان کی طرف سے بھی جو بہت چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے یہی کہا کہ ہم رابطے میں ہیں جو امریکی اتھارٹیز. آج بھی دفتر خارجہ کی ترجمان سے جب سوال ہوا کہ ہم رابطے میں ہیں اور ہم کاؤنسل جو ایکسس ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, بشرطے کا یہ چیز پتہ لگ جائے کہ واقعی وہ چاروں جو انڈیویجولز ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو یہ آئی تھنک طے ہونا باقی ہے, اور اگر یہ پاکستانی ہیں تو یقینی طور پر یہ پھر اس کی ایک جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز بھی ہیں جو وائڈر مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پاکستان ان کو سارے معاملے کو وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. بٹ جو امریکی اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چارج ان لوگوں کے خلاف پروو ہو جاتا ہے, خاص کر کے جو ایک مرکزی ملزم ہے, تو کم از کم ان کو 20 سال کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ یہ انٹرنیشنل لا ان کو الاؤ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل واٹر کے اندر کسی بھی جو ایک رینڈم شپ ہے اس میں وہ چھاپا ماریں اور اس طرح کا آپریشن کریں. جو امریکی جو اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو یا کوئی ایسا شپ جس کی آئیڈینٹی کلیئر نہ ہو, تو یہ نہ صرف امریکہ کو بلکہ باقی ملکوں کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چیک کرے. تو دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا چلتا ہے, اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.